बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन। मसीह खुदावन मेरे अजीज मोमिनीन, आज का हमारा मौजू कलीसिया का तीसरा हुक्म है, जिसमें लिखा है हर साल में कम से कम एक दफ़ा अपने गुनाहों का इतराफ़ करना और पाशका के वक्त पाक शराकत लेना। कलीसिया के तीसरे हुक्म की तहरीक के बारे में जानेंगे। पहली 3 सदियों के इब्तदाई मसीही अक्सर पाक शराकत में शरीक होते थे। बादजा हर हफ्ते में गुनाहों के इतराफ़ के लिए आमतौर पर अवामी यानी सबके सामने किया जाता था, और सिर्फ बड़े गुनाहों के लिए जैसे कत्ल, ज़ना वगैरह के लिए इतराफ़ किया जाता था, और लोग इन गुनाहों के बाद बरसों तक तौबा किया करते थे और फिर दोबारा पाक शराकत में शरीक होते थे। 4 से 12वीं सदी में जब हम देखते हैं तो इसमें कलीसिया ने गुनाहों के इतराफ़ का निज़ाम मुनज़्ज़म किया। इतराफ़ निजी यानी ज़ाती बन गया। अब मोमिनीन काहिन के सामने अकेले में इतराफ़ के लिए जाते थे, लेकिन बादजा लोग डर या शर्म की वजह से सालों साल इतराफ़ नहीं करते। लातीनी कलीसिया की कौंसल यानी चौथी लैटिन कौंसल, जो कि सन 1215 में हुई, जिसमें सालाना इतराफ़ और पाक शराकत को लाजमी करार दिया गया। ये वो वक्त था जब कलीसिया ने तीसरे हुक्म को बाकायदा कानून बनाया। इस कौंसल में फैसला हुआ कि हर ईमानदार मसीही जो बलूगत को पहचान चुका हो, हर साल कम से कम एक बार एतराफ़ करे और पाशका के वक्त पाक शराकत को ले। बाद में ये कानून पूरी कैथोलिक दुनिया में राइज हो गया। कलीसिया के तीसरे हुक्म का ये मकसद था कि मोमिनीन अपने गुनाहों का इतराफ़ करने से भागे नहीं, बल्कि इतराफ़ के ज़रिए अपने रिश्ते को खुदा के साथ फिर से जोड़ें। हर साल कम से कम एक बार इतराफ़ के ज़रिए अपनी रूहानी ज़िंदगी को पाक साफ करें और ईस्टर यानी पाशका जैसे अहम मौके पर मसीह से जुड़ें। अगर हम कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक की बात करें तो उसमें भी दर्ज किया गया है कि हर साल एतराफ़ और पाक शराकत मसीही ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। मेरा पहला नुक्ता है, इकरार गुनाह क्यों ज़रूरी है, यानी एतराफ़ क्यों ज़रूरी है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा हम सब से मोहब्बत करता है, लेकिन गुनाह हमें खुदा से दूर ले जाता है। जब हम अपने गुनाहों का इतराफ़ करते हैं, गुनाहों का इकरार करते हैं, तो हम दरअसल अपने दिल के दरवाजे खुदा की रहमत के लिए खोल देते हैं। ये हुक्म हमें सिखाता है कि हम अपनी गलतियों को छुपाएं नहीं, बल्कि सच्चाई से उनका एतराफ़ करें ताकि रूहानी शिफा को हासिल करें। मुक़द्दस याकूब उसके 5वें बाब का मुतालिया करें तो लिखा है, इसलिए तुम एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। इकरार गुनाह हमें आजिज़ी सिखाता है, हमें गरूर से पाक करता है और हमें फिर से रास्ते पर ले आता है। मेरे अज़ीज़ों, मेरा दूसरा नुक्ता, पाशका के वक्त पाक शराकत क्यों ज़रूरी है। ईस्टर वो वक्त है जब हम मसीह के दुखों, सलीबी मौत के बाद उसके मुर्दों में से जी उठने को याद करते। इसलिए कलीसिया हमें ताकीद करती है कि हम कम से कम
ایسٹر کے موسم میں پاک شراکت ضرور حاصل کریں، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہے جب ہم اس کے بدن اور خون میں شریک ہو کر مسیح کے ساتھ متحد ہوتے ہیں۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب کا اگر مطالعہ کریں تو لکھا ہے، جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ یہ مقدس ذرا ہمیں ایمان میں مضبوط کرنا چاہتا ہے، ہماری روح کو تازگی دیتا ہے اور ہمیں نجات کی امید بخشتا ہے۔ کلیسیا کے تیسرے حکم کے لیے بائبل مقدس میں اہم حوالہ جات درج ملتے ہیں جو اس بات پر زور دیتے ہیں کہ گناہوں کا اعتراف، توبہ اور پاک شراکت کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں۔ پہلا یوحنا اس کے پہلے باب میں دیکھیں تو لکھا ہے، اگر ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کریں تو وہ سچا اور عادل ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرے۔ یہ آیت گناہوں کا اعتراف کرنے اور خدا سے معافی حاصل کرنے کی اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ جب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں تو خدا ہمیں معاف کرتا اور ہمیں صاف کرتا ہے۔ پرانے عہد نامے میں امثال کی کتاب کے 28ویں باب اور 13ویں آیات میں بیان ہے، جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا، مگر جو ان کا اقرار کر کے ان کو چھوڑ دیتا ہے اس پر رحم کیا جائے گا۔ یہاں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو شخص اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، اپنے گناہوں سے کا اعتراف کرتا ہے اور ان سے باز آ جاتا ہے، اسے خدا کی طرف سے رحم اور معافی ملتی ہے۔ جب ہم مقدس متی کی انجیل کے 26ویں باب اور 26 سے 28ویں آیات میں دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ لکھا ہے کہ جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دی اور توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور انہیں دے کر کہا، تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ نئے عہد کا یہ میرا خون ہے جو بطیروں کی خاطر گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جاتا ہے۔ یہ حوالہ یسوع مسیح کی قربانی کو یاد کرنے کی اہمیت کو بیان کرتا ہے، جو کہ پاک شراکت میں شریک ہونے کا عمل ہے۔ یسوع کا بدن کھانے اور خون پینے کا عمل مسیحیوں کو گناہوں سے معافی حاصل کرنے کی یاد دلاتا ہے۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کے 22ویں باب اور 19 سے 20ویں آیات میں مرقوم ہے، پھر روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر انہیں دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد یہ کہہ کر پیالہ بھی دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ آیت پاشکا کے دن یسوع کی قربانی کی یادگار میں روٹی اور مے کے ذریعے یوکرستی عبادت میں شامل ہونے کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ مسیح خداوند میرے عزیزو، یہ حکم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پاک شراکت لینا محض ایک رسم نہیں بلکہ خود یسوع مسیح کی حقیقی موجودگی ہے جسے ایمان سے قبول کرنا چاہیے۔ پاک شراکت ہماری روح کے لیے غذا ہے جو ہمیں گناہ سے لڑنے کی طاقت دیتی ہے اور ایمان میں بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ جب ہم
اعتراف کرنے کے بعد مسیح کا بدن اور خون لیتے ہیں تو ہم یسوع مسیح کے ساتھ روحانی اور جسمانی طور پر متحد ہو جاتے ہیں۔ اب اعتراف کے حوالے سے مختلف مقدسین کی تعلیمات پر غور کرتے ہیں۔ مقدس جان ویانی کہتے ہیں کہ جب ہم اعتراف کے لیے جاتے ہیں تو ہم گناہ بتاتے ہیں، لیکن دراصل ہم خدا کی محبت سے گلے ملنے جاتے ہیں۔ مطلب کہ اقرار گناہ سزا کا لمحہ نہیں بلکہ رحمت کا لمحہ ہے۔ اعتراف خدا سے ملاقات کا ذریعہ ہے جہاں ہمیں اس کی محبت اور معافی ملتی ہے۔ مقدس پادری پیو کے مطابق اعتراف گناہوں کو مٹانے کا نہایت طاقتور ہتھیار ہے، کیونکہ یہ شیطان کے غرور کو توڑ دیتا ہے۔ یعنی شیطان تو چاہتا ہے کہ ہم گناہوں کو چھپائیں، لیکن جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہم اس کی طاقت پر وار کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ اقرار گناہ شیطان کے خلاف روحانی جنگ ہے۔ مقدسہ مدر ٹریزا آف کلکتہ نے کہا کہ اقرار گناہ میں ہم خدا کو نہیں بتاتے کہ ہم کتنے برے ہیں، بلکہ خدا ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اقرار گناہ خوف نہیں بلکہ محبت کا لمحہ ہے۔ توبہ خدا کی محبت کے احساس کا ذریعہ ہے۔ پاک شراکت کے بارے میں مقدس تھامس کوائنس نے کہا کہ پاک شراکت ہماری روح کے لیے وہی ہے جو جسم کے لیے غذا ہے۔ جیسے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی روح کو زندہ رکھنے کے لیے پاک یوکرست کی ضرورت ہے۔ پاک یوکرست ہی ہماری روحانی طاقت کا سرچشمہ ہے۔ مقدسہ کیتھرین آف سیانا کے مطابق پاک یوکرست میں ہم خدا کے ساتھ اس طرح متحد ہوتے ہیں جیسے پانی میں مے گل جاتی ہے۔ یہ اتحاد ناقابل جدائی ہوتا ہے۔ جیسے خدا ہماری روح میں بسیرا کر لیتا ہے، پاک شراکت ہمیں خدا کے ساتھ گہرا اتحاد عطا کرتی ہے۔ مقدسین نے ہمیں سکھایا کہ جو مومن توبہ کرتا اور پاک شراکت لیتا ہے وہ خدا کے ساتھ وفادار رہتا ہے، وہ خدا کی حضوری میں بڑھتا ہے۔ مقدسین کی یہ تعلیمات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اقرار گناہ اور پاک یوکرست دونوں مل کر مسیحی زندگی کو مکمل بناتی ہیں۔ مقدسین کی یہ تعلیمات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اقرار گناہ اور پاک یوکرست دونوں مل کر مسیحی زندگی کو مکمل بناتے ہیں۔ مسیح خدا میرے عزیزو، پاک یوکرست بہت مقدس ہے، اسے عقیدت اور پوری تیاری کے ساتھ لینا چاہیے۔ ایسٹر کے موقع پر کم سے کم ایک بار ضرور لینے کی ضرورت ہے۔ نیز یہ خدا سے قربت اور روحانی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ کلیسیا کا یہ حکم ہمیں یسوع مسیح کی محبت اور قربانی کی یاد دلاتا ہے اور ہمیں اس کے ساتھ گہرا روحانی تعلق قائم رکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو آئیں دعا کریں کہ خدا ہمیں یہ توفیق دے تاکہ ہم ہمیشہ اپنے گناہوں کا اقرار عاجزی سے کریں اور اس کے پاک بدن اور خون کو ایمان کے ساتھ حاصل کریں اور ابدی بادشاہی کے وارث بنیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔